बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अहम जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम इशू चल रहा है इस वक्त वो नवाज़ शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा है। वो मैं आपको बताऊँगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन असल में इसमें एक चीज़ ये भी देखने की है कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बात शायद याद होगा बहुत सारे लोगों को, कि हम ये कहते थे कि गद्दारी का मुकदमे से जो है वही इन पर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ काम किए हैं और वो ही ऐसे हैं कि जिसकी उसमें ये पकड़ में आ सकते हैं। क्योंकि बदउनवानी का तो देखिए ना, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा पूरा माशरा ही 70% लोग बदउनवान है। एक क्लर्क से लेके एक सरबराह ममलिकत के ऊपर तक इल्ज़ाम लगता रहा है। तो जहाँ इतने सारे लोग होंगे तो वहाँ ऐसे मामले में पकड़ना जो है या सबूत लाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये भी उसके अलावा कि जो बड़े बड़े माफियाज किस्म के बदउनवान होते हैं वो अपने निशान जो है ना बहुत कम छोड़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसलिए हमने कहा था कि इन लोगों को जो मुल्क दुश्मन है और जिनके मुल्क दुश्मनी के सबूत वाज़े हैं उन्हें जो है आप मुल्क दुश्मनी में पकड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बदउनवानी भी मुल्क दुश्मनी है, लेकिन बदउनवानी से ज़्यादा जो गद्दारी का है, मुल्क और रियासत के साथ गद्दारी, वो ज़्यादा अहम होता है। लेकिन उसमें नहीं पकड़ा गया। आपने देखा कि हम 5 साल से कहते रहे, लेकिन आज सुनने में ये आया कि उनके ख़िलाफ़ FIR कट गई। हम बड़े खुश हुए कि भाई चलो अच्छी बात है। लेकिन बाद में फिर अफसोस ये हुआ कि वो तो FIR तो है, मतलब वो तो पूरा मुलज़िमों की फ़ौज दर फ़ौज ना 10, 12, 15 आदमी उसमें उन्होंने डाल दिए। 3 साबिक जनरल भी डाल दिए, राजा फ़ारूक साहब को डाल दिया। राजा फ़ारूक हैदर साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, और उसके अलावा सेनेट के लीडराना, अपोजिशन लीडराना, पता नहीं किस किस का डाल के उन्होंने वो मगलूबा बना दिया। तो ये बुनियादी तौर पर हुआ क्यों, ये तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई खुद सबूत। भाई कौन सा सबूत आपको चाहिए? मैंने आपको कहा था कि नवाज़ शरीफ के हवाले से, नवाज़ शरीफ ने अभी जो हालिया तकरीर की है उसी को ही आप देख लें। नवाज़ शरीफ ने हालिया तकरीर में ये कहा है कि फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की है। हल्फ से गद्दारी करने का मकसद क्या है? हल्फ से गद्दारी करने का मतलब सज़ाए मौत होती है। गद्दारी का मतलब हल्फ से गद्दारी कर को करता है। हल्फ से अगर खिलाफ जाता है तो उसका मतलब है कि उस जर्नैल को गद्दारी का मुकदमा या सज़ाए मौत दी जाए कि वो अपने हल्फ के ख़िलाफ़ हुआ। तो इतनी बड़ी तो आपने मुल्क दुश्मनी वाली बात की है। मौजूदा आर्मी जनरल की क्या ये गद्दारी नहीं है मुल्क से? फिर उसके अलावा आपने परवेज़ मुशर्रफ को किसके कहने के ऊपर आपने गद्दारी का मुकदमा चलाया? बुचर ऑफ कारगिल का जो खिताब दिया था, लोगों को याद है, वो भारत ने दिया था ना। तो भारत की ख्वाहिश थी। हमने बताया भी, हमने सबूत भी दिए थे इस बात के। पहले वो पढ़े होंगे डब्बा नंबर 10 में, जो पुराने जो लोग देखते हैं मेरे टॉक शोज़, उसमें मैंने सबूत भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को निशान इबरत बनाना है। तो मुशर्रफ को निशान इबरत किसकी ख्वाहिश पे बनाया गया? भारत के ईमा पर बनाया गया। कि वो बनाने वाले कौन थे? नवाज़ शरीफ थे। ठीक है जनाब, ये भी आप नहीं मानते, चले ठीक है। और ये सबूत नहीं है आपके लिए, काफ़ी नहीं है? हैरत की बात है, अमेरिका ने कहा भारत को कि मुंबई हमले के अंदर जिस तरह आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर आप कोई भी एक छोटा सा सबूत ले आते हैं और या आपको कुछ सबूत मिल जाता है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों के अंदर मुलविस था, तो आपको इजाज़त है कि आप भरपूर कार्रवाई करेंगे, और बल्कि हम भी आपके साथ कार्रवाई करेंगे। ये अमेरिका ने भारत को कहा था। तो नतीजा क्या हुआ? ये हमारे नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कहा ये भी देखें, और ये आप देखें, ये देखें आप, नवाज़ शरीफ एडमिट पाकिस्तान रोल मुंबई टेरर अटैक। ठीक है जनाब, क्या ये गद्दारी काफ़ी नहीं है, कम नहीं है सबूत? फिर ये जो मैंने आपको दिखाया था एक और चीज़, आई हैव लेस देन फेथ ऑन माई आर्मी। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी फ़ौज पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ जितना कि आप अपनी फ़ौज पे करते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हमारी फ़ौज जो है गद्दार है, हमारी फ़ौज जो है मशकूक है। आपकी फ़ौज मुहिब्बतन है, आप एतमाद करते होंगे अपनी फ़ौज पर, लेकिन हम अपना एतमाद नहीं करते। ये गद्दारी का सबूत कम नहीं है। भारत ने कहा था इनको कि गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि जिस वक्त चल रहा था मामला CPEC का, तो भारत ने इनको कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को आप नहीं चेंज करेंगे, गिलगित बल्तिस्तानी को ऐसे ही आपने रखना है। क्योंकि अगर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत चेंज की या पाकिस्तान अपने साथ सूबा बनाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
کیونکہ بھارت کا یہ پلان تھا کہ گلگت بلتستان اسی طرح ڈسپیوٹڈ رہے، پہلے وہ کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج کرے، اس کے بعد وہ گلگت بلتستان پر حملہ کرے. یہ بھارت کی خواہش تھی. یہ دیکھیے، چینج آف اسٹیٹس گلگت بلتستان از ان ایکسیپٹیبل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھارت کہہ رہا ہے. یہ بھارت کی خواہش ہے. ہمارا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیں آپ. یقین دہانی کر رہا ہے، پرائم منسٹر کا لیٹر ہے، یہ دیکھ لیں آپ. کہ میں ایکنالج کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کو. یاسین ملک کو کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی اسٹیٹس کو چینج نہیں کریں گے. کیا یہ غداری نہیں ہے؟ پٹھان کوٹ کے اندر حملے ہوئے، اس حملوں کے اندر بھارت نے دوبارہ جب پاکستان پر الزام لگایا تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا؟ پٹھان کوٹ حملے کے اندر بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ کہ ہمارے ادارے انوالو ہیں. کس نے کہا تھا ISI کے چیف کو کہ بھارت میں جا کے ان کے آگے جواب دو؟ اپنے ملک کے سراغ رساں ادارے کے سربراہ کو بھارت کے تحقیقاتی اداروں میں پیش ہونا غداری نہیں ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ. اور آپ کو کس قسم کی غداری کے ثبوت چاہیے بھائی؟ کون سے غداری کے ثبوت چاہیے؟ جان کیری سے ملاقات ہوئی تھی پٹھان کوٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی انہوں نے جان کیری کو یہ کہا تھا. جان کیری زندہ ہے ابھی، ہو سکتا ہے شاید میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے دوں گا اگر مجھے مل جائے تو. جان کیری کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ کہ ہمیں ہماری جو ہے ادارے اس کے اندر ہمارا ڈیفنس جو ہے اس کے اندر انوالو ہے، بھارت کے اندر ٹیررزم کے اندر ہم اس کی انکوائری کرائیں گے. یہ غداری نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غداری کا پھر کیسا ثبوت چاہیے آپ کو نواز شریف کے حوالے سے؟ کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ پرویز مشرف کا جب طیارہ آ رہا تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے کہا یہاں مت اترنے دینا، بھلے سے کولمبو لے جاؤ، دہلی لے جاؤ، کہیں بھی لے جاؤ. آرمی چیف کا، حاضر سروس آرمی چیف. یہ غداری نہیں ہے؟ کس قسم کا ثبوت چاہیے؟ میں لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں نا، اور کس قسم کے ثبوت چاہیے آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ثبوت چاہیے کہ نواز شریف صاحب اپنے پرائم منسٹر کے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کر دیں، جیسے سلطان قابوس نے دیا تھا گوادر پاکستان کو، کہ ہم یہ پورا پنجاب یا پورا کشمیر پاکستان کو دیتے ہیں، نیچے پرائم منسٹر کی اسٹیمپ لگی ہوئی؟ ایسا چاہیے ثبوت آپ کو؟ بنا دیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کو، وہ یہ بھی کر کے دے دیں گے. خدا کو مانے، منافقانہ رویوں سے نکلیں. ہر چیز کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اب یہ جو غداری کا جو بنا ہے نا مقدمہ، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ غداری کے مقدمے میں ان 2-4 لوگوں کو پکڑایا جائے جو 1-2-3 لوگ ہیں، لیکن جان بوجھ کے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ ادارے کے اندر کچھ لوگ ہیں ایسے اہم جنہوں نے جو کنسیڈر کر رہے تھے کہ نواز شریف کی اس تقریر کے بعد ہم ان کو ہائی ٹریزن کیس کے اندر پکڑیں، تو اس سے پہلے کچھ لوگ جو حکومت کے اندر ہوں گے، کوئی مشیر ہوں گے، اللہ جانے کس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، کس کے پیراشوٹر ہیں، انہوں نے مل ملا کر اور 1-2 لوگوں کے ساتھ پہلے ہی ایک FIR درج کرا دی، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ڈال دیے تاکہ یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے. اتنے سارے غداری کے مقدمے کیسے بن سکتے ہیں ایک ساتھ؟ غداری کا مقدمہ 1 یا 2 آدمیوں پہ بنتا ہے. غداری کا مقدمہ ہمیشہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے اوپر بنتا ہے، یا کسی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے اوپر. سینٹ کے سابقہ چیئرمین کے اوپر بنا دیا، اس پہ بنا دیا، اس پہ بنا دیا. اور وہ جو سابق جرنیل وغیرہ کے اوپر بنا ہے وہ تو نارملی آنے ہی نہیں چاہیے FIR میں. غلط ہوا یہ کام. دیکھیے فوج کے جو جرنیلز وغیرہ کا جو معاملہ ہے ان کا ادارہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کا جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے کورٹ مارشل ہوتا ہے، آرمی کا ایک علیحدہ ادارہ موجود ہوتا ہے. یہ خراب کرنے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نا؟ کیا ضرورت تھی آرمی کے جرنیلز کا یہ نام ڈالنے کی؟ ہوں گے کرپٹ، میں نہیں کہتا، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، ہوں گے کرپٹ، ہو سکتا ہے وہ غلطی انہوں نے کی ہو، یہ فوج کا کام ہے، لیکن جان بوجھ سے ان کا نام ڈالا گیا. موجودہ وزیر اعظم ان کا ڈال دیا گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے ڈالا گیا ہے، جان بوجھ کے ڈلوایا گیا تاکہ جس طرح بدعنوانی کے مقدمے پولیٹیسائز ہو گئے نا، اب آپ دیکھیں نا پولیٹیسائز ہو گئے نا بدعنوانی کے مقدمے، تو یہ ہائی ٹریزن کے کیس بھی پولیٹیسائز ہو جائیں، یعنی اداروں کے کام کرنے سے پہلے کارروائی ڈال دی گئی. یہ میں نے آپ کو سب سے بڑی خبر دی ہے. یعنی یہ جو اب آئی ہے نا، جو FIR جو درج ہوئی، آپ کو حقیقت میں نے بتائی جو بنی ہے FIR، ٹھیک ہے FIR درج ہو گئی. اب ہو سکتا ہے اب اس کے اندر کوئی ٹرک کھیل جائیں ادارے، اسی کو یوز کر لیں، کچھ لوگوں کے نام نکال دیں. FIR سے کس طرح نکالتے ہیں؟ FIR میں نام نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ ٹرک ہوتی ہے نہیں ہوتی، بہرحال یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے کہ یہ اصل میں ادارے چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں پہ ہائی ٹریزن کیس بنے
ہیڈ آف دی اسٹیٹ خاص طور پر نواز شریف ہے اور مریم نواز کے اوپر، کیونکہ یہ کنٹینیوس جو ہیں، کنٹینیوس اس وقت بھی ملک دشمن سرگرمیوں میں اور ملک دشمن اداروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف مسلسل FIR کٹا رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا اداروں کا کہ ان دو کے اوپر کم از کم جو ہے ان کے حوالے سے ایکشن لیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا 5 6 7 8 10 12 کا ڈال کے سب کو بیچ میں ڈال دیا گیا. تو یہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے بالکل، غداری کے مقدمے کو بھی بدعنوانی کے مقدمے کی طرح. یہ بہت بڑی میں نے آپ کو خبر دی اور ایک سم اپ کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ نواز شریف کی غداری کے ثبوت تو سارے میں نے آپ کو دے دیے. مشرف صاحب جب گئے تھے نا لنڈن، تو لنڈن بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے مشرف کو ڈپورٹ کروا دیا اور یہاں سے گرفتار کر لیا جائے. اس کے پیچھے بھی بہت سارے معاملات تھے، وہ پھر کبھی ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے دستاویزات ثبوت بھی دکھاؤں گا. بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے. مریم نواز صاحبہ بالکل مل رہی ہیں. 2-3 دن قبل انہوں نے بھارت کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. وہ لوگ بھارتی اہلکار جن کا کہ سفارتی سطح پر اپنے سفارت خانے سے باہر جانا اور یا جن کی موومنٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں اور اگر جائیں تو اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، انہوں نے مریم نواز سے ملاقاتیں کی ہیں. اداروں کے پاس ان کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور کس کی گاڑیوں میں گئے تھے، کب ان کی موومنٹ ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی پس منظر میں کام ہونے والا تھا، جو یہ کام میرے خیال سے آج اچانک گڑبڑ ہو گیا. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی نواز شریف کی یہ جو لیٹسٹ سب سے بڑی خبر اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، غداری کا مقدمہ، اور غداری کی جو اچانک مقدمہ بنا اور کیوں بنا اور آیا کیا نواز شریف واقعی غدار ہیں کہ نہیں، یہ میں نے آپ کو 2-4 چیزیں بتا دیں. امید ہے کہ چھوٹے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی، اب دوسرا آپ آ جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام آ گیا تھا، تو وہ انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے. انہوں نے دھمکی ومکی بھی لگائی، اور وہ بھی شاید لگتا ہے کہ مجھے بہت ہوشیار ہو گئے ہیں کہ وہ بھی کوئی امریکہ کی پالیسی کھیل رہے ہیں، اسٹک اینڈ کیرٹ والی. ایک طرف تو انہوں نے اسٹک دکھائی نا اداروں کو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور تمہاری دھونس نہیں چلے گی، لیکن 2 دن خاموشی سے پھر دوبارہ جا کے انہوں نے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی ہیں. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں یا پھر مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ یہ جو PDM جو بنی ہے آپ کی، جو الائنس جو نیا بنا ہے، اس میں یہی 2 جماعتیں، میں نے آپ کو جس سے بتایا تھا کہ یہی 2 جماعتیں ہیں. باقی تو پیپلز پارٹی تو ہے، وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ سندھ کی حکومت چھوڑے گی نہیں، وہ ہے پاکستان دشمن، لیکن ان کے اندر اب اتنا پاور نہیں ہے، وہ صرف سندھ کارڈ ہی کھیلیں گے اپنا. مطلب یہ اس کا مقصد نہیں کہ وہ وہ پاکستان اندر سے وہ چاہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، لیکن وہ ان کو اس کا مقصد ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ بہت زیادہ محب وطن ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی کارڈ کھیل رہی ہے، وہ دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن وہ اس طرح کھل کر نہیں آئے گی جس طرح کے اس وقت نواز شریف صاحب آ گئے ہیں. وہ پیپلز پارٹی والے پیچھے سے کھیل رہے ہیں. GSN کو انہوں نے پوری چھوٹ دی ہوئی ہے، اور یہ ان کا پلان ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں کبھی پاکستان پہ تو پھر وہ اپنا سندھ کارڈ کھیلیں گے. یہ طے شدہ بات ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کراچی کے حوالے سے بھی وہ مسلسل وفاق کو بھی دھمکی دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل پرسوں جو کراچی کے اندر نعرے بازی ہوئی جس طریقے سے، وہ ساری صورتحال آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارا جو ہے نا معاملہ، یہ صرف یہی ہے کہ اس وقت ریاست کے اندر انریسٹ پیدا کیا جائے اور آپ کے اداروں کو دباؤ میں لایا جائے. کیونکہ اداروں پہ اس وقت، جیسے میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں بہت سارے معاملات پہ ہمیں دباؤ کا شکار ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اندرونی طور پر ہم مستحکم ہوں گے تو ہم بیرونی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں یہ اندرونی معاملات میں اتنا الجھا دیا جا رہا ہے کہ ہم بیرونی معاملات پہ بھی گرفت نہیں کر پا رہے. تو یہ ہے مسئلہ. دوسرا یہ کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو سکے حل ہو جائے. کیونکہ اگر جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں، جنگ تو ہونی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی جنگ ہونی ہے پاکستان کی بھارت کے ساتھ. کیونکہ بھارت اور امریکہ جو ہے اب یہ ہو سکتا ہے شاید کچھ معاملات بیچ میں آ گئے ہوں، ٹرمپ بیمار ہو گئے، کیا اس کی حقیقت ہے کیا ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا آگے چلا ہے، لیکن جنگ ہونی ہے. اور چین کی اور بھارت کی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. حالات وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو پہلے تو بھارت چاہ رہا تھا کہ ہم نہ کریں جنگ، لیکن اب امریکہ کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ مل گئی ہے اور کچھ نیٹو کی بھی ان کو سپورٹ آ گئی ہے. کیونکہ نیٹو ایک طرف ان کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت کو، کیونکہ نیٹو کو سپورٹ چاہیے ہوگی اس طرف آرمینیا وغیرہ کی طرف، کیونکہ آرمینیا کی طرف بھی نیٹو کا جھکاؤ جا رہا ہے. تو دنیا کی سیاست جو ہے نا بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اس وقت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی نیٹو کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ترکی پہنچے ہوئے ہیں. ترکی میں جا کے انہوں نے یہ کہا ہے، معاف کیجیے گا، کہ ترکی ہمارا الائی ہے اور ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ آرمینیا کے ساتھ ہیں. اور ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ ایران جو ہے
ایران نے بھی سنا ہے کہ آرمینیا کی مدد کا اعلان کر دیا، اور جو ہمارے پاس خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کچھ جس طرح کہ ترکی نے کچھ جنگجو بھجوائے تھے وہاں سے شام سے، اسی طرح سننے میں یہ ہے کہ ایران نے بھی کچھ جنگجو آرمینیا بھجوائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اور ترکی بھی اس جنگ میں کود رہے ہیں. اگر ایران ترکی اس جنگ میں کود جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ خطہ جو ہے پھر جنگ کی طرف آئے گا، تو پھر روس تو خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ روس نے ہر صورت میں آنا ہے. کیونکہ اس خطے کے اندر اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو روس متاثر ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور اس طرح پاکستان کے چاروں طرف جو ہے نا معاملات جو آپ دیکھیں کہ انتہائی زیادہ گھمبیر چل رہے ہیں. تو اب دوسری طرف جو میں نے افغانستان کے حوالے سے آپ کو دیا تھا کہ افغانستان میں اشرف غنی صاحب جو ہے وہ اس وقت وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ طالبان کے ساتھ معاملات چل جاتے ہیں تو اشرف غنی کا مستقبل کیا ہوگا. تو اشرف غنی صاحب بھاگے گئے ہیں قطر. پتہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ قطر گئے ہیں، اور قطر میں جا کے قطر کے انہوں نے حکمرانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کو ابھی کچھ اسٹیک رکھا جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. اندرونی حالات جو ہیں ہمارے بہت زیادہ گمبھیر ہیں. اور جیسے جیسے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اور ابھی پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے حالات اگر ہمارے خراب ہوتے ہیں اندرونی، ویسے تو مجھے امید ہے پوری کبھی کہ ہمارے ادارے اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن دیکھیے اداروں کا قابو پانے کے لیے سب سے بڑی جو سپورٹ ہے نا اللہ کے بعد وہ عوام کی ہے. آپ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام کھڑے ہوں اپنے اداروں کے ساتھ، نظر آئیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں نا آج ذرا سی بات ہوئی ہے تو لوگ نکل آئے ہیں کہ ہاں جناب وہ غداری ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب کہ جناب وہ غدار اگر یہ ہے تو غدار، وہ ہے تو غدار. سارے لوگ مطلب ان کی حمایت میں نکل آئے. جب بدعنوانی کی بات ہوئی تو سارے لوگ ان کی حمایت پہ نکل آئے. کم از کم کو 2-4 لوگ، کم از کم 100-200 لوگ نکلے تو صحیح نا، کم از کم کہ بھائی جو غدار ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جو بدعنوان ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ٹرائل کیے جائیں. آج وہ لاہور ہائی کورٹ نے مقدمہ تھا نواز شریف کے حوالے سے، وہ تھا وہ پتہ نہیں، وہ بھی انہوں نے تقریر پہ پابندی کا وہ بھی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اس سے جو ہے آپ اگر دیکھیں نا تو حالات جو ہے نا آپ کو کہیں سے سدھرتے نظر نہیں آ رہے، حالات بگڑ رہے ہیں. اور ریاست جو ہے نا اپنا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ گر رہا ہے. اگر یہ معاملہ اس طرح چلا تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. لہٰذا مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو بہتر ہے کہ عمران خود جو ہے نا اسمبلیاں توڑ دیں. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت توڑنے، کیونکہ ابھی میں نے سنا یہ بیان کہ وہ عمران صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ FIR کٹ گئی. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا تو وہ عمران کا جو بیان ہے اور کیا عمران نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، وہ میری اس خبر کی تصدیق کرتا ہے کہ کہیں کچھ معاملہ جو ہے نا شارٹ کٹ کھیلا گیا ہے اس معاملے کو ناکام کرنے کے لیے. تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی یہ اس کی عمران خان صاحب کی، ابھی کیونکہ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے کسی نے ٹیلی فون پہ خبر دی کہ عمران خان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو یہ FIR کٹی ہے وہ لاعلم ہے. تو دیٹ مین کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، کچھ ہے دال میں کالا. تو یہ ساری صورتحال ہے. دیکھیے انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر یہ حالات جو ہے جیسے سامنے آتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو باخبر کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا صرف اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں. اس وقت آپ کی اداروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.